कभी कभी मोहब्बत से भरा एक घर भी एक पल में उजड़ जाता है। जिस शौहर को अपनी रूह समझकर प्यार दिया वही शौहर बेवफाई कर जाए तो एक बीवी का दिल कैसे जिंदा रहता है। ये कहानी है सादिया की, एक मासूम बीवी की जो अपने शौहर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करती रही, मगर उसके शौहर राशिद ने उसकी मोहब्बत के बदले उसे सिर्फ जख्म दिए और फिर एक ऐसी दुआ जो इस दुनिया का सब कुछ बदल देती है। क्या बेवफाई करने वाले को कभी सुकून मिलता है? चलें देखते हैं। सादिया की जिंदगी उस चंद औरतों में से थी जो अपनी खुशी को अपने शौहर और बच्चों की खुशी में देखकर पूरा महसूस करती हैं। उसने कभी अपने लिए ज्यादा सोचा नहीं था, अगर सोचा था तो सिर्फ इतना कि राशिद हमेशा उसका हो, उसके बच्चे हमेशा सतमंद और खुश रहें और उसका घर छोटी सी जन्नत बना रहे। शादी के 5 साल हो चुके थे। इस अरसे में सादिया ने अपनी हर सांस अपने शौहर और बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। जब सुबह होती तो सबसे पहले उठती, रसोई में जाकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, फिर बच्चों को स्कूल के लिए उठाती, उसके बाद राशिद के कपड़े प्रेस करती, उसका शूज पॉलिश करती और खुद उनके सामने बैठी रहती जैसे एक वफादार बीवी अपने शौहर को देखती है। राशिद पहले दिनों में वाकई एक आइडियल हस्बैंड था। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी और उसका अंदाज सादिया के दिल को तसल्ली देता था। हर शाम जब वो ऑफिस से आता तो बच्चों को गोद में उठाता और उनके साथ खेलता। सादिया उस लम्हे में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने इतनी खूबसूरत जिंदगी अता की। लेकिन वक्त का रंग बदलता है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इब्लीस अपना जहर भी डालता है। सादिया को इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उसने राशिद की रवैये में पहली दफा तब्दीली महसूस की। एक शाम राशिद देर से घर आया, घड़ी ने 10 बजाए, जबकि आमतौर पर वो 8 से पहले घर आ जाता था। सादिया ने सोचा शायद काम ज्यादा था, मगर जब राशिद दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसके चेहरे पर थकन के साथ कुछ और भी था। एक अजनबी सी खुशबू जो सादिया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ना ये घर की थी, ना वो खुद उसे लगाती थी। तुम देर से आए हो? सादिया ने प्यार से पूछा। बिजनेस का काम था, तुम्हें क्या लगता है मैं मजे करने गया था? राशिद ने जरा सख्त लहजे में जवाब दिया। सादिया चुप हो गई। उसके दिल में पहला जख्म लगा। राशिद ने पहले कभी ऐसे जवाब नहीं दिया था। उस रात सादिया बच्चों को सुलाने के बाद सजदे में गिर गई। उसके आंसू फर्श पर टपक रहे थे और उसकी दुआ में बस एक ही गिला था, या अल्लाह, मेरा शौहर पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या मैं उसके लिए काफी नहीं? मेरे घर की खुशबू को हिफाजत दे। अगली रात भी वही हुआ। इस दफा 12 बजे के बाद राशिद घर लौट कर आया। फोन पर लॉक लगा था। जब भी कोई मैसेज आता राशिद चुपके से मुस्कुरा और फौरन फोन बंद कर देता। सादिया का दिल फिर कांप गया, लेकिन उसने अपने आप को समझाया शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, हो सकता है कि काम की टेंशन हो। लेकिन औरत का दिल झूठ नहीं बोलता और सादिया का दिल अब रोज शक करने लगा था। सादिया रातों को अक्सर जागती थी। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे उसकी नींद खुलती और बिस्तर का एक हिस्सा खाली मिलता। राशिद नहीं होता। उसकी सांसों की घबराहट जो पहले सादिया को सुकून देती थी अब गैर हाजिर थी। सादिया उठकर दरवाजा देखती, खिड़की से बाहर झांकती, लेकिन अंधेरा उसके दिल के अंधेर से मिल जाता। वो बच्चों के पास जाती, उसके चेहरों को देखकर आंसू को रोकती और मासूम चेहरों की हंसी ही उसकी रूह को जिंदा रखती थी। उसने एक दिन सोचा कि राशिद का पीछा करे, मगर दिल का डर उसे रोक लेता। या अल्लाह, अगर वो वाकई मुझे छोड़ रहा है तो क्या मैं ये मंजूर कर पाऊंगी? दिन बदल गया और एक नया इम्तिहान सामने आया। सादिया बाजार गई। वो बच्चों के लिए मिठाई लेने निकली थी। अचानक उसकी निगाह दूर एक चाय की दुकान पर गई। उसने देखा राशिद वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सादिया के लिए हुआ करती थी, मगर उसके सामने कोई और थी। एक औरत जो मेकअप में खिली हुई थी, जिसके बालों में चमक थी और जिसकी आंखें राशिद की आंखों में मोहब्बत से छलक रही थी। सादिया के पैर जमीन में गड़ गए। उसका जहां उस वक्त टूटकर बिखर गया। उसने पहली दफा महसूस किया कि मोहब्बत का जहां कितना नाजुक होता है, एक धोखा इसे पल भर में तोड़ देता है। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और घर लौट आई। उस रास्ते दिन में गिर कर रोती रही, या अल्लाह, अगर मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है तो मुझे सब्र दे, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मैं कमजोर हूँ, तू ही मेरा आसरा है। अगले दिन राशिद घर आया तो सादिया ने उसे गौर कर देखा। उसकी आंखें पूछ रही थी तुम क्यों बदल गए हो, मगर उसकी जुबान खामोश रही। राशिद ने भी समझ लिया कि शायद सादिया कुछ जानती है। तुम मुझे इतनी नजर से क्यों देखती हो? तुम्हें लगता है मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ? राशिद ने गुस्से में कहा। सादिया चुप रही, लेकिन उसके आंसू जवाब बन गए। उस रात उसने अपने दिल से कहा, अब मेरी जिंदगी एक जंग है, धोखे के, तन्हाई के साथ और उसी इंसान के साथ जिसे मैंने अपनी जान समझा था। सादिया के दिल में अब उलझनों का तूफान भर था। उसकी जिंदगी की बुनियाद जिस मोहब्बत पर थी अब धड़क धड़क कर गिरने लगी थी। उसने राशिद को दूसरी औरत के साथ देखा था। अपनी आंखों से ये तस्वीर भी उसके जहन से मिट नहीं रही थी। उस रात जब राशिद घर आया तो सादिया ने उससे बात करने की कोशिश की,
راشد مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ پھر وہی سوال، تمہیں کیا ہو گیا ہے سعدیہ، تم مجھ سے اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ راشد نے قمیض اتارتے ہوئے غصے سے کہا، میں شک نہیں کر رہی، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سعدیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ راشد رک گیا۔ کل بازار میں تم اس عورت کے ساتھ تھے، تم ہنس رہے تھے، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جیسے پہلے مجھے دیکھا کرتے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ راشد کا چہرہ ایک پل کو سیدھا ہو گیا، پھر اس نے آنکھیں چرا لی۔ وہ صرف ایک بزنس پارٹنر ہے، سمجھی تم عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دیتی ہو، ہر وقت رونا، ہر وقت شک۔ راشد کا لہجہ سخت تھا، لیکن سعدیہ نے اس کی آنکھوں میں جھوٹ کی پرچھائی دیکھ لی۔ وہ ٹوٹ گئی، اس کی روح چیخی تھی مگر زبان بند رہی۔ اس رات بچوں کو سلانے کے بعد اس نے سجدے میں گر کے اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر میرا شوہر بے وفا ہے تو مجھے صبر عطا کر، اگر میں اس کے لیے کافی نہیں رہی تو میرے آنسوؤں کو اپنا قصور سمجھ کر میرا حساب آسان کر، لیکن میرے بچوں کو اس درد سے بچانا۔ ایک دن جب راشد نہا رہا تھا، اس کا فون بستر پر چھوٹا رہ گیا۔ سعدیہ کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت کر کے فون اٹھایا۔ اسکرین پر ایک میسج تھا، کل رات کا انتظار ہے، تمہارے بنا دل نہیں لگتا۔ سعدیہ کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی، اس کی آنسوں پھول جیسے گرے، لیکن وہ چیخ نہ سکی۔ اس نے بس فون واپس رکھ دیا اور دل میں اللہ کا نام لیا۔ جب راشد باہر نکلا تو سعدیہ اس کے چہرے پر وہی آدمی دیکھتی تھی جسے وہ اپنی زندگی سمجھ پاتی تھی، مگر اب اس آدمی کا چہرے پر ایک دھوکے باز انسان تھا۔ دن گزرتے گئے اور راشد گھر سے اور دور ہوتا گیا، کبھی میٹنگ کا بہانہ، کبھی سفر کے۔ سعدیہ راتوں کو جاگتی اور بچوں کو گھورتی، ان معصوم چہروں کو دیکھ کر سوچتی، یہ سب کیا سوچیں گے جب انہیں سچ پتہ چلے گا؟ کیا وہ بھی اپنے باپ کی طرح مجھے چھوڑ دیں گے؟ ہر دن سعدیہ کمزور ہوتی گئی، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے داغ آ گئے، اس کی مسکان جو پہلے گھر کا نور تھی اب دھندلا گئی تھی۔ بچوں نے پوچھا، مما آپ روتی کیوں رہتی ہو؟ اور سعدیہ صرف مسکرا کر کہتی، تھک گئی ہوں بیٹا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنی روح سے ٹوٹ رہی تھی۔ آخر ایک دن سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ راشد کے کھلے طور پر بات کرے گی۔ راشد، مجھے سچ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ راشد چپ رہا، اس کی خاموشی ہی جواب بن گئی۔ سعدیہ کے آنسو بہہ نکلے۔ میں تمہاری بیوی ہوں راشد، میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں، تم مجھے اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ راشد نے غصے میں کہا، تم میری زندگی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی سعدیہ، تم صرف ایک ماں بن گئی ہو، ایک بیوی نہیں رہی۔ میں زندہ آدمی ہوں، مجھے محبت چاہیے، خوشی چاہیے، اور تم مجھے وہ نہیں دیتی۔ یہ الفاظ سعدیہ کے دل تیروں کی طرح لگے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے راشد ایسے الفاظ بولے گا۔ اس رات سعدیہ نے پہلی دفعہ اللہ سے اپنی دعا میں اپنے شوہر کو شامل نہیں کیا۔ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، میں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی ہوں، میرا شوہر مجھے چھوڑ چکا ہے، لیکن تو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر میرا وقت قریب ہے تو میرے بچوں کو اپنے حفظ میں رکھنا، انہیں میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اس رات اس کی دعا اتنی گہری تھی کہ فرشتے بھی روتے رہے۔ صبح جب راشد اٹھا تو سعدیہ بستر پر خاموش پڑی تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھی لیکن بہت دھیمی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ راشد نے گھبرا کر اسے ہلایا، سعدیہ، سعدیہ اٹھو، لیکن سعدیہ کی پلکوں پر نیند کا آخری سایہ تھا۔ اس کی روح اللہ کی طرف چل پڑی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک دعا اب بھی تھی، یا اللہ، میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ اور راشد بس اس کی لاش کو دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ سعدیہ چلی گئی تھی، اس کا بستر خالی تھا، اس کی مسکان خاموش تھی، اور اس کی روح اللہ کے حضور چل پڑی تھی، لیکن اس کی دعا ہواؤں میں گونج رہی تھی، یا اللہ، میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ راشد نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ گھر سنسان ہو گیا ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سعدیہ کے بنا یہ چار دیواری اتنی بے جان لگ سکتی ہے۔ بچوں کی معصوم ہنسی بھی اسے اب تیر لگتی تھی، کیونکہ ہر ہنسی سعدیہ کی یاد دلاتی تھی۔ جب لوگ جنازہ اٹھانے آئے، راشد منسوئی آنسو بہا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، بیچارہ راشد، بیوی چلی گئی، لیکن اندر سے راشد کو اپنا چہرہ بھی شرمندہ کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا ہر شخص اس کے اندر جھانک رہا ہے، اس کی بے وفائی کا راز سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ جنازے کے بعد گھر میں خاموشی بس گئی۔ بچوں نے رات کو پوچھا، پاپا، مما کہاں گئی؟ راشد نے آنسوں کو رو کر کہا، تمہاری مما اب ہمیشہ اللہ کے پاس ہیں۔ اور پھر اس کا دل پھٹ گیا، اس نے بڑی دفعہ سمجھا کہ اس سے کیا کھویا ہے۔ جس عورت کے لیے راشد نے اپنی بیوی کا دل توڑا تھا، اس کا اصل چہرہ اب سامنے آنے لگا۔ پہلے تو وہ روز کال کرتی تھی، راشد، تم میرے لیے سب کچھ ہو، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ سعدیہ مر گئی ہے، اس نے خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ دیکھو راشد، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے اپنی زندگی کا رسک نہیں لینا، تم اپنے بچوں کو دیکھو، مجھے چھوڑ دو۔ راشد کا خون سوکھ گیا۔ جس عورت کی ہنسی کے لیے اس نے اپنی بیوی کا سکون توڑ دیا، وہ عورت اسے چھوڑ کر چلی گئی۔
اس نے راشد کو تنہا، خالی اور پریشان چھوڑ دیا۔ راشد اب ہر وقت بیمار رہتا، کبھی اس کا بدن بخار میں جلتا، کبھی رات کو اس کے کان میں سعدیہ کی روح کے آنسو سنائی دیتے۔ اس سے محسوس ہوتا کہ سعدیہ اسے کہہ رہی ہے، تم نے مجھے توڑ دیا راشد، تم میری محبت کے قاتل ہو، لیکن اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، میرے بچے سرکشت رہیں گے، تمہاری روح سکون نہیں پائے گی۔ بچوں نے بھی راشد سے دوری اختیار کر لی۔ وہ کہتے ہیں، پاپا آپ ہمیشہ غصے میں رہتے تھے، مما ہمیشہ پیار کرتی تھی، ہمیں مما کی یاد آتی ہے۔ یہ الفاظ راشد کو دل کو پتھر کی طرح مارتے، اس کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی، لیکن اب آنسو بیکار تھے۔ ایک رات راشد شراب کے نشے میں گھر آیا۔ اس نے سوچا کہ درد بھول جائے گا، لیکن درد اور گہرا ہو گیا۔ اس نے دیوار کی طرف دیکھا اور سعدیہ کا چہرہ نظر آیا، معصوم روتی ہوئی سجدے میں گری ہوئی۔ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ یہ الفاظ راشد کے کانوں بجلی کی طرح گونج گئے۔ اس نے چیخ کر سر پکڑ لیا، بس کرو سعدیہ، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ سمے گزر گیا، راشد کا بزنس میں ٹوٹنے لگا، جو لوگ اس کے دوست کھلاتے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے، اس کے پاس نہ پیسہ رہا، نہ محبت، نہ سکون۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کا سامنے گرا اور رو دیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ماں کے ساتھ غداری کی، میں نے اس کی محبت کی، بے ادبی کی، اب اللہ مجھے سزا دے رہا ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، انہوں نے صرف اتنا کہا، پاپا ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن مما جیسی محبت ہم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور راشد پھر ٹوٹ گیا۔ وہ رات آئی جب راشد بستر پر پڑا تھا، اس کی آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، یا اللہ اگر تم مجھے سزا دے رہا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس نے محسوس کیا جیسے ایک نرم روشنی کمرے میں چھا گئی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا سعدیہ کا چہرہ روشن مسکراتا ہوا۔ راشد میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن تمہاری سزا یہ تھی کہ تم سمجھ سکو کہ محبت عورت کا کھیل نہیں، اس کی روح ہوتی ہے۔ تم نے اس روح کو توڑا تھا، اب تمہاری روح بھی ٹوٹی رہے گی۔ راشد کی سانسیں رک گئیں، اس کی روح خوف اور پچھتاوے میں الجھی ہوئی اللہ کے سامنے پیش ہو گئی، اور سعدیہ کی دعا اب بھی ہوا میں گونج رہی تھی، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ راشد کی موت کے بعد گھر میں خاموشی کا ایک اور طوفان آ گیا۔ اب بچوں کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا، اور باپ بھی انہیں بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جو چیز انہیں توڑ سکتی تھی وہی چیز انہیں مضبوط بنانے لگی، اس کی ماں کی دعا، سعدیہ کی وہ آخری صدا جو اس نے سجدے میں رو کر کی تھی، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، اب زمین و آسمان میں گونجتی تھی۔ گھر کے قریب رشتہ داروں نے بچوں کی ذمہ داری لینے کی کوشش کی، لیکن بچوں نے محسوس کیا کہ ان کی ماں کی روح اب بھی ان کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا بیٹا احمد صرف 12 سال کا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ماں باپ دونوں کی جگہ سمجھ کر کھڑا کیا۔ اس نے چھوٹے بھائی بہنوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مما نے کہا تھا کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم روئیں گے نہیں، ہم مضبوط بنیں گے۔ یہ الفاظ بچوں کے لیے روشنی بن گئے۔ آسان نہیں تھا، گھر میں پیسہ کم تھا، راشد کا بزنس پہلے ہی برباد ہو چکا تھا، بچوں نے کبھی کبھی بھوک بھی سہی، لیکن ان کے دل میں سعدیہ کی دعا نے ہمیشہ ہمت بھر دی۔ احمد نے اسکول کے بعد چھوٹی موٹی نوکری کرنا شروع کر دی۔ وہ دکاندار کو یہاں سامان اٹھاتا، کبھی ڈیلیوری کرتا، کبھی بچوں کو ٹیوشن دیتا۔ چھوٹی بہن مریم گھر کا کام سنبھالتی، روٹی بناتی اور چھوٹے بھائی کو اسکول بھیجتی۔ گھر چھوٹا تھا، مشکلیں بڑی تھی، لیکن محبت اور دعا کی روشنی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ اکثر رات کو جب بچوں کی نیند ٹوٹ جاتی، انہیں محسوس ہوتا جیسے کوئی ان کا سرہانے بیٹھا ہو، کوئی نرم ہاتھ ان کے سر پر پھیرتا ہو، جیسے کہہ رہا ہو، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ یہ ان کی ماں کی روح تھی۔ سعدیہ انہیں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اس کی دعا اور اس کا پیار اس کے چاروں طرف ایک حصار بن گیا تھا۔ ایک دن مریم نے احمد سے کہا، بھائی مجھے رات کو سپنا آیا ہے، مما کہہ رہی تھی ہم ہمیشہ صحیح راستے پر چلنا، اللہ ہمیشہ ہمارا ساتھ ہوگا۔ احمد مسکرایا، اس نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ سپنا نہیں تھا مریم، یہ مما کا پیغام تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے محنت اور ایمانداری سے زندگی کا سفر طے کیا۔ چھوٹی سی نوکری سے شروع کر کے وہ ایک دن بڑی کمپنی سے کام کرنے لگا۔ اس کی محنت اور ایمانداری سب کو پسند آئی۔ مریم نے تعلیم میں کمال دکھایا، وہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی رہی، اور اس نے اپنی ماں کے لیے وہ خواب پورا کیا۔ چھوٹا بھائی عثمان قرآن حافظ بن گیا۔ اس نے کہا، مما کی دعا کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں اللہ کا کلام یاد کروں۔ یہ بچے جو کبھی تنہا اور بے سہارا لگتے تھے، آج دنیا کے سامنے ایک مثال بن گئے تھے۔ لوگ ابھی یاد کرتے ہیں راشد کو، کیا خوبصورت آدمی تھا، لیکن اپنی بے وفائی نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ لیکن جب لوگ سعدیہ کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ اس ماں کی دعا کا اثر ہے جو سجدے میں رو کر اللہ سے گزارش کرتی تھی۔ اس کے بچے نہ صرف بچے بلکہ روشن ستارے بن گئے۔ احمد نے ایک دن اپنی ڈائری میں لکھا، پاپا نے ہمیں درد دیا لیکن مما نے ہمیں دعا دی، اور دعا درد سے ہمیشہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ایک رات سب بچے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے، آسمان میں تارے چمک رہے تھے۔ مریم نے کہا، بھائی مجھے لگتا ہے مما ہمیشہ ان تاروں میں سے ایک ہے جو ہم پر نظر رکھتی ہے۔
احمد نے آسمان کی طرف دیکھ اور آنسو بھری مسکان کے ساتھ کہا، ہاں مریم، مما ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے اور ان کی دعا نے ہمیں بچا لیا ہے۔ عثمان نے ہلکے سے قرآن کی آیت پڑھی اور سب کے دل کو سکون میں بھر دیا۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، ایک بے وفا شوہر کے دھوکے پر نہیں بلکہ ایک وفادار بیوی کی دعا کے قبول ہونے پر۔ صدیوں تک یہ سچ زندہ رہے گا، بے وفائی دل توڑ سکتی ہے لیکن ایک ماں کی دعا روح تک زندہ رہتی ہے۔